Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to lecture number 5 of the course Business System Development. Today we will be talking about managing the information systems project. आज के लेक्चर में हम मेनली ये बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के एक प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे किया जाता है. अब तक हमने ये देखा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होते क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर का ओरिजिन क्या है, कौन से मेथडोलॉजीज आप लोग यूज़ कर सकते हैं, कौन सी मेथडोलॉजी किस केस में ज़्यादा अप्रोप्रिएट और सूटेबल है. आज हम ये बात करेंगे कि ओवरऑल उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रोजेक्ट को मैनेज करना ये भी बहुत ज़रूरी है. उसको प्लान करना, उसको प्रॉपरली इनिशिएट करना, उसका बजट स्पेसिफाई करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. सो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम इन चीज़ों की डिटेल्स को देखेंगे. बिफोर वी फॉर्मली स्टार्ट टुडेज लेक्चर, let us have a look on the summary of the previous lecture. If you precisely remember, we mainly talked about the outsourcing. Outsourcing होती क्या है, इसको हमने जेनेरिकली भी देखा. आउटसोर्सिंग से हमारी ये मुराद थी कि अगर आपके पास इंटरनल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं या आप एक कॉस्ट इफेक्टिव वे की तरफ जाना चाहते हैं या आप जो है वो चीज़ों को इकोनॉमी ऑफ स्केल की तरफ ले जाना चाहते हैं, सो आप किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट वो बाहर की किसी थर्ड पार्टी से कराते हैं. वो प्रोजेक्ट, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट, वो प्रोडक्ट आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, आपने इस्तेमाल करनी है, लेकिन फॉर सर्टेन रीजंस आप उसको किसी और पार्टी से कहते हैं कि वो आपको बना के दे. आउटसोर्सिंग की एग्जांपल डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो सकती है. आप को अगर याद हो तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लेट्स से एक कंपनी है, एक कार कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है. उन्होंने अगर अपना एक सॉफ्टवेयर बनाना है, सो अब अगर वो कार की कंपनी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए नए डेवलपर्स हायर करती है, नया सिस्टम एनालिस्ट हायर करती है, ठीक है, पूरा एक उस कंपनी का सॉफ्टवेयर हाउस लेट से बनता है, उसमें 15-20 लोग हैं जो कि उस सॉफ्टवेयर को उस कंपनी के लिए बनाते हैं. सो दैट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, दैट कैन बी कॉस्टली. इसके मुकाबले में यही कार की कंपनी ये कर सकती है कि अपने इस इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट को आउटसोर्स कर दे, बाहर की किसी पार्टी को, बाहर के किसी सॉफ्टवेयर हाउस को कहे कि आप हमें ये इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करके दे दें. ढेर सारे बेनिफिट्स हैं, हमने डिस्कस किया था. इसके अलावा हमने बात की थी कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर के डिफरेंट ओरिजिन्स हैं, सॉफ्टवेयर की प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट हो सकती है. सॉफ्टवेयर अगर आपको याद हो तो 6 टाइप्स के डिफरेंट ओरिजिन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर से जिनको हमने डिस्कस किया था. आपके सॉफ्टवेयर्स ऐसे भी हैं जिनको हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर कंपनीज बनाती हैं, जैसे कि IBM, जैसे कि अल्काटेल. इसके अलावा आपके बाज़ आपके सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि प्री पैकेज्ड हैं, बने बनाए हैं. अगर आपने यूज़ करने हैं आप उनको परचेज करें और आप उनको यूज़ कर सकते हैं, उनके लाइसेंसेस हैं, ठीक है. लेकिन इसके साथ प्री पैकेज्ड सॉफ्टवेयर्स के साथ एक जो लिमिटेशन हो सकती है वो ये है कि ये ज़्यादा कस्टमाइजेबल नहीं होते, जैसे बने हुए आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा जिसको हम दूसरे अल्फाज में कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, कॉर्ड्स भी कहते हैं, जिनका एक फीचर मैंने ये बताया कि ये नॉन कस्टमाइजेबल होते हैं, ठीक है. ये रेडीमेड अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, जिसकी एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गई, माइक्रोसॉफ्ट विजियो हो गया, कोई और ऐसा रेडीमेड सॉफ्टवेयर है. इफ़ यू वांट टू यूज़ इट यू सिंपली बाय इट एंड यू स्टार्ट यूजिंग इट. मतलब आपने कोई सॉफ्टवेयर हाउस के साथ नेगोशिएशन नहीं की, कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट शुरू से स्टार्ट नहीं. जिस तरह एक शॉप में शेल्फ पर चीज़ें पड़ी हुई होती हैं और अगर आपने उनको यूज़ करना है तो आप जाते हैं शॉप पे, उनको ख़रीदते हैं, उसको पे करते हैं और वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. सॉफ्टवेयर की एग्जांपल भी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है आप उसके लिए पे करें और आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें. इन्हीं को ही हम ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर या कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर कॉर्ड्स भी कहते हैं.
اس کے علاوہ مزید ریسورسز بھی تھے, اوریجن بھی تھے, جس میں جو ہے وہ ان ہاؤس ڈیولپمنٹ بھی تھی, جس میں بعض سافٹ ویئر جو ہیں وہ اپلیکیشن سروس پرووائڈرز کے تھرو بھی آتے ہیں. بعض سافٹ ویئرز ایسے ہیں جو کہ پے ایز یو گو ہیں, مطلب آپ کو پوری ڈیوریشن کے لیے, ہمیشہ کے لیے وہ سافٹ ویئر نہیں چاہیے, آپ کو صرف تھوڑی دیر کے لیے, کچھ عرصے کے لیے وہ سافٹ ویئر چاہیے. سو آپ جتنے عرصے کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے اتنے عرصے کا وہ آپ لائسنس لے لیتے ہیں, یا دوسرے الفاظ میں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اتنے عرصے کے لیے اس کا رینٹ پے کر دیتے ہیں, اور جب آپ کی وہ یوزیج کمپلیٹ ہو جائے, جب آپ کا مقصد جو ہے وہ اس سافٹ ویئر کو یوز کرنے سے حاصل ہو جائے, سو آپ کا لائسنس ایکسپائر ہو جاتا ہے. سو دیر از نو نیڈ ٹو بائی دی لائسنس فار دی ہول ایئر اور ٹو پے فار دی سافٹ ویئر فار دی ہول ایئر. ہم جن سافٹ ویئرس کی بات کر رہے ہیں اس میں مطلب آپ نے ایک اوریجن یہ بھی دیکھا کہ بعض آپ کی ایسی کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, بعض ایسے انٹرپرائزز ہیں جو کہ سرٹن ڈومینز کے لیے ایک ایسا سافٹ ویئر بنا لیتے ہیں جس کو وائڈلی طور پر یوز کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ اکاؤنٹنگ کا کوئی سافٹ ویئر ہے, وہ جنیرک اکاؤنٹنگ کا سافٹ ویئر جہاں کہیں بھی ریکوائرڈ ہوگا, کسی چھوٹے سے ادارے میں, کسی بڑی سی آرگنائزیشن میں, وہ سافٹ ویئر ریڈی میڈ اویلیبل ہے, وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح پورے بزنس سسٹم کی ڈیولپمنٹ, جس میں ساری چیزیں ایسٹیمیشن, بجٹنگ, کاسٹنگ, ٹیمز, بائنگ, انوائسنگ, یہ ساری چیزیں آتی ہیں, ایسے ریڈی میڈ سافٹ ویئر اویلیبل ہے. سیپ, اس کی ہم نے بات کی تھی, اٹ از ون آف دی ایگزامپلس. اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں سافٹ ویئر جو ہے وہ بڑا ایزیلی مل جاتے ہیں. لائک ہمیں ایزیلی اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان کے پائریٹڈ ورژنس جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. اگر آپ مائکروسافٹ آفس کی بات کریں تو آپ لیٹ سے ٹورنٹ سے ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, یا اس کی سیڈیز جو ہے وہ بازار سے 50-100 روپے کی مل رہی ہیں, آپ پرچیز کر رہے ہیں. لیکن اگر ایکچولی دیکھا جائے, اگر لارج اسکیل پر دیکھا جائے, اگر کمرشلی دیکھا جائے, ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں فارملی اور آفیشلی کسی ایک ریسورس سے سافٹ ویئر کو بائی کرنا پڑتا ہے, لائسنس کرنا پڑتا ہے, اس کو تب ہی ہم یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک بات اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض سافٹ ویئر آپ کے اوپن سورس ہوتے ہیں اور بعض سافٹ ویئر آپ کے لائسنسڈ ہوتے ہیں. سو یو مسٹ انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین این اوپن سورس سافٹ ویئر اینڈ اے لائسنسڈ سافٹ ویئر. اوپن سورس سے مراد یہ ہے کہ دے آر فری ٹو یوز, ان کا جو کوڈ ہے وہ فریلی اویلیبل ہے, کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے. اور یہ اس کا کوڈ اویلیبل ہونا اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کوڈ کو آپ یوز کر کے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو موڈیفائی کیا جا سکتا ہے, اس کوڈ کو انہینس کیا جا سکتا ہے, اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے, سو آپ اس کوڈ کو بھی یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ اس کا لائسنس پبلک لائسنس ہوتا ہے, اس میں کاسٹنگ اس کی کچھ بھی نہیں ہوتی, فری ہوتا ہے. یہ لوگوں کی آپ یہ کہیں کہ ایک اچھی انٹینشن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فری آف دا کاسٹ جو ہے وہ یہ سافٹ ویئر بنتے ہیں, جن کو ہم اوپن سورس کہتے ہیں. اگر ہم آپریٹنگ سسٹم کی بات کریں, اور موسٹلی جو ہم ونڈوز آپریٹنگ سسٹم یوز کرتے ہیں, یہ ایک لائسنسڈ سافٹ ویئر ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ونڈوز کی کاپی اپنے سسٹم میں انسٹال کرنا چاہتے ہیں, سو یو ایکچولی بائی دی لائسنس. وہ جس طریقے سے بھی آپ پے کرتے ہیں, چاہے وہ مطلب آپ نے اپنے کارڈ کے تھرو پے کیا ہے یا آپ نے کسی اور طریقے سے پے کیا ہے, ٹھیک ہے, بٹ دیر از این لائسنس. جس کے مقابلے میں اگر لائنکس آپریٹنگ سسٹم یا یونکس آپریٹنگ سسٹم یا اس کے جو ڈفرنٹ ورژنز ہیں, اوبنٹو ہے, اس طرح باقی ورژنز ہیں, ٹھیک ہے, اگر ان کی بات کریں سو دے آر فری ٹو ڈاؤن لوڈ. مطلب آپ جو ہے وہ ان کو ڈاؤن لوڈ کریں, آپ ان کو یوز کریں, اس میں کوئی پروڈکٹ کی شامل نہیں ہوگی. مائکروسافٹ آپریٹنگ سسٹم کی اگر آپ بات کرتے ہیں, اس میں پروڈکٹ کی شامل ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ مائکروسافٹ کی جو ادر پروڈکٹس ہیں وہ بھی لائسنسڈ ہیں, ان کی بھی پروڈکٹ کیز ہیں. پروڈکٹ کی ایکچولی آپ کی لائسنس کو شو کرتی ہے. اسی طرح بعض اینٹی وائرس آپ کے لائسنسڈ ہوتے ہیں, آپ پے کرتے ہیں 1 سال کے لیے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہی آپ یوز کر سکتے ہیں. بعض اینٹی وائرسز آپ کے فری ہیں, ٹھیک ہے. اب جو فری ہیں ان کے اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, اور جو لائسنسڈ ہیں اس کے اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. فری آف دا کاسٹ لائسنس فری ہونا یا پبلک لائسنس ہونا, یا جس کا
سورس کوڈ اویلیبل ہے. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ فری ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ اس کا سورس کوڈ اویلیبل ہے، کوئی بھی اس میں موڈیفیکیشن کے لیے، اس میں انہانسمنٹ کے لیے یوز کر سکتا ہے. لیکن ایک اس کی لمیٹیشن یا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کی فارمل اور پراپر سپورٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کہ اس کو اون کرے، ٹھیک ہے، اور وہ کہے کہ ہاں جی اگر آپ کو کسی قسم کی سپورٹ چاہیے تو ہم آپ کو دیں گے، کیونکہ اس آرگنائزیشن جو کہ سپورٹ پرووائڈ کرے گی اس کی رننگ کاسٹ ایسوسیٹڈ ہے. اب یہ تو چونکہ فری ہے، سو وہ کاسٹ پھر اپنی کہاں سے پوری کریں، اس لیے اس کی کوئی فارمل سپورٹ شامل نہیں ہوتی. کوئی آپ اس میں جو ہے وہ لیٹ سے ان کے کوئی فارمل ای میل ایڈریسز یا کانٹیکٹ نمبرز نہیں ہوتے. اگر اس میں ایشوز آتے ہیں سو آپ فورمز پہ جاتے ہیں اور فورمز پہ کویسچنز پوسٹ کرتے ہیں، اور باقی جو یوزرز ہیں جنہوں نے فری یوز کیا ہے وہ پھر آپ کو ہیلپ اینڈ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. سو یہ اس کی ایک لمیٹیشن ہے. مائکروسافٹ یا دوسرے لائسنس سافٹ ویئرس کی بات کریں، اوریکل بھی ہے یا باقی اگر ہیں، یہاں پہ جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سپورٹ شامل ہے، یہ وارنٹی میں ہوتے ہیں، یا اس کی کانٹیکٹ نمبرز ہیں، ای میل ایڈریسز ہیں. آپ نے ایک لائسنس سافٹ ویئر پرچیز کیا، اس میں کوئی ایشوز آ گئے، you can straight away contact the company, you can ask them that here is a problem, please help me, guide me, and they are there to help you, to guide you and to facilitate you. لیکن جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سورس کوڈ اویلیبل نہیں ہے. ڈس ایڈوانٹیج دوسرا یہ ہے کہ یو آر پیئنگ فار اٹ. بالکل اسی طرح جب آپ ایک لیپ ٹاپ خریدتے ہیں، ایک برانڈ نیو لیپ ٹاپ خریدتے ہیں، ونڈوز بیسڈ آپ نے لیپ ٹاپ خریدا، لیٹ سے وہ لیپ ٹاپ آپ نے خریدا 50,000 روپے کا. اب اس 50,000 روپے میں اس ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کی کاسٹ شامل ہے، جتنی بھی ہے، لیٹ سے 6-7 ہزار روپے اس ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کی کاسٹ ہے، وہ کاسٹ شامل ہے. اگر آپ کو ونڈوز آپریٹنگ سسٹم نہیں چاہیے، وداؤٹ آپریٹنگ سسٹم آپ کو اگر وہ لیپ ٹاپ چاہیے تو اس کی قیمت جو ہے وہ 40,000 یا 42,000 تک ہوگی. سو یو آر آٹومیٹکلی پیئنگ 6-7,000 اور 8,000 اور 5,000 فار دی ونڈوز آپریٹنگ سسٹم. ٹھیک ہے. سو یہ کچھ اوپن سورس اور لائسنس سافٹ ویئرس کی ہم نے بات کی. ہم نے جن 6 سورسز کی بات کی ہے، جن 6 اوریجنز کی ہم نے بات کی ہے، اس میں اوپن سورس بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں آپ کے لائسنس سافٹ ویئرز بھی ہو سکتے ہیں. پچھلے لیکچر میں لاسٹلی ہم نے ایک یہ بات کی تھی کہ آپ کی ری یوزیبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آپ کر رہے ہیں، ایک چیز بن گئی ہے، اگر کسی دوسرے سافٹ ویئر میں اسی طرح کا کوئی ماڈیول، اسی طرح کی کوئی فنکشنالٹی چاہیے، سو دیر از نو پوائنٹ، دیر از نو جسٹیفیکیشن کہ آپ اس دوسرے سافٹ ویئر میں اسی چیز کو ری ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے. سو یو اسٹریٹ اوے ری یوز اٹ. سو ری یوزیبلٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس سے ٹائم سیو ہوتا ہے. ری یوزیبلٹی سے جو ہے وہ کاسٹ بچتی ہے. ٹھیک ہے. وہ اکثر ایک محاورہ کہا جاتا ہے، ڈو ناٹ ری انوینٹ دا ویل، جس کا مطلب یہ ہے کہ لفظی مطلب یہ ہے کہ پہیہ ایجاد ہو چکا ہے، آپ پہیے کو دوبارہ ایجاد نہ کریں، کچھ اور چیز بنائیں. ٹھیک ہے. تو اگر ایک سافٹ ویئر کا کوئی ماڈیول، کوئی ایپلیکیشن، کوئی فنکشن، کوئی فیچر آلریڈی ڈیولپڈ ہے، سو آپ اس کو دوبارہ سے کسی دوسرے سافٹ ویئر کے لیے ری ڈیولپ نہ کریں، بلکہ اسٹریٹ اوے یو کین یوز اٹ. ری یوزیبلٹی کا کانسیپٹ کیسے یوز کیا جا سکتا ہے؟ جو ہم نے ایک میتھڈالوجی پڑھی تھی، آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ، اس میں ایکچوئل کانسیپٹ یہی ہے کہ جو ماڈیولز، جو کلاسز، جو آبجیکٹس ایک دفعہ بن جائیں، آپ ان کو سمپلی ریکال کریں، ان کو جو ہے وہ دوبارہ آپ ڈیولپ نہ کریں، ان کو سمپلی ری یوز آپ کرتے جائیں. سو ایسی ڈھیر ساری ریڈی میڈ کلاسز ہیں، آپ کسی ٹائپ کے سافٹ ویئرز بنانا چاہتے ہیں، ان کلاسز کو آپ یوز کر سکتے ہیں. سو دے آر کالڈ بلٹ ان کلاسز. بلٹ ان کلاس ہے، جب آپ کو ضرورت ہے اس کو ریکال کریں اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کوئی میتھمیٹیکل فنکشن کو یوز کرنے ہیں، سو انسٹیڈ کہ آپ پورا کیلکولیشن، فارمولیشن، ایڈیشن، سبٹریکشن کا ماڈیول خود سے ڈیولپ کریں، میتھمیٹکس کی کوئی کلاس یا کوئی آبجیکٹ ریڈی میڈ اویلیبل ہے، آپ سمپلی اس کو ری یوز کر لیتے ہیں. سو دیٹ واز دی سمری آف our previous lecture. Let us now proceed to the outlines of our today's lecture. انشاءاللہ آج کے لیکچر میں we will talk about the process of managing an information system project. مینجمنٹ بہت ضروری ہے. اصل میں آپ ایک انفارمیشن سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کو مینج کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. آؤٹ پٹ آپ کا ایک ڈیولپمنٹ آف اے سافٹ ویئر ہے، لیکن چونکہ یہ ایک پورا
لمبا چوڑا پروسیس ہے جس میں ڈھیر سارے ٹیم ممبرز شامل ہیں، جس میں کاسٹ شامل ہے، جس میں ٹائم شامل ہے، جس میں ادر ریسورسز انوالوڈ ہیں. اس کو فارملی مینیج کرنا، پراپرلی اس کو لے کر چلنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک لیکچر میں ڈسکس کیا تھا انجینئرنگ ورک فلوز اور سپورٹ ورک فلوز. مطلب وہ ٹاسک جو کہ ایکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم انجینئرنگ ورک فلوز کہتے ہیں، جیسے کہ انالیسس، ڈیزائن، امپلیمنٹیشن. لیکن کچھ ہمارے پاس سپورٹو ٹاسک بھی ہیں جیسے کہ مینجمنٹ، جیسے کہ ایسٹیمیشن، بجٹنگ، امپلائی ہائرنگ. ٹھیک ہے، سو آج ہم دیکھیں گے کہ مینجمنٹ کے لحاظ سے جو سپورٹو ورک فلوز ہیں ان میں کیا چیزیں مزید آتی ہیں. ہم ارلیئر لیکچرز میں بھی بریفلی ڈسکس کر چکے ہیں کہ سسٹم اینالسٹ یا پروجیکٹ مینیجر وہ ایک کی رول ہوتا ہے. اب یہ سسٹم اینالسٹ یا پروجیکٹ مینیجر، اس کی جاب بڑی ریوارڈنگ ہے لیکن اس کی پوسٹ کی پوسٹ ہے، چیلنجنگ پوسٹ ہے. یہ کسی بھی پروجیکٹ کی سکسیس اور ان سکسیس یہ اس سسٹم اینالسٹ یا پروجیکٹ مینیجر پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. سو اس کو کیا اسکلز ریکوائرڈ ہیں، کیسے یہ افیکٹو پروجیکٹ مینجمنٹ کر سکتا ہے، اس کو بھی دیکھیں گے. اور آج انشاءاللہ مزید ہم بات کریں گے پروجیکٹ مینجمنٹ ایکٹیویٹیز کی، جیسے کہ انیشیشن، پلاننگ، ایگزیکیوشن، اینڈ ونس دی پروجیکٹ از کمپلیٹڈ دین یو ہیو ٹو کلوز اٹ ڈاؤن. آج کے لیکچر کے آبجیکٹیوز میں سے یہ شامل ہے کہ آپ پروجیکٹ مینجمنٹ ایکٹیویٹیز کیا ہو سکتی ہیں اور ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں، اس کو آپ سمجھیں، اس کو آپ ریئلائز کریں. کون سی ایکٹیویٹی کس وقت کس فیز کے لیے زیادہ اپروپریٹ سوٹیبل ہے، اس کو سمجھنا اور اس کو ڈسٹنگوش کرنا آج ہم اس کو دیکھیں گے. لیٹ اس ٹاک اباؤٹ دی ایکچوئل امپورٹنس آف دی پروجیکٹ مینجمنٹ. پروجیکٹ مینجمنٹ کیوں ضروری ہے؟ پروجیکٹ مینجمنٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف سسٹم ڈیولپمنٹ. جس طرح آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک سکسیسفل انفارمیشن سسٹم ڈیولپ ہو، ایٹ دی اینڈ یو وانٹ دی ایکچوئل ڈیولپمنٹ آف اے انفارمیشن سسٹم. دی سکسیسفل ڈیولپمنٹ آف این انفارمیشن سسٹم کین ناٹ بی اکمپلشڈ until you do not have an effective project management. ٹھیک ہے، اگر آپ نے مینجمنٹ ٹھیک نہیں کی سو آپ جو ہے وہ ایک سکسیسفل انفارمیشن سسٹم کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو مینجمنٹ رن کرنا یہ بڑا ضروری ہے، افیکٹولی اس کو مینج کرنا یہ بڑا ضروری ہے. لیٹ سے ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن ہے، اس میں ڈفرینٹ ریسورسز ہیں، اس میں رومز ہیں، اس میں فرنیچر ہے، اس کے ڈفرینٹ ایسٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس میں رسپانسبلٹیز ہیں، اس میں باقی چیزیں ہیں. لیکن اگر سارے ریسورسز ہیں لیکن اگر مینجمنٹ نہیں ہے سو وہ ادارہ کبھی بھی نہیں چل سکے گا، کیونکہ اس کو کوئی مینج کرنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے. سو بالکل اسی طرح انفارمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ اس وقت تک پاسبل نہیں ہے جب تک کہ آپ ایک افیکٹو پی ایم نہ کریں، افیکٹو پروجیکٹ مینجمنٹ آپ جو ہے وہ انشور نہ کر لیں. افیکٹو پروجیکٹ مینجمنٹ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے. اس کے دو اور جو گولز ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا اتریں. کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا اترنے کے لیے ایک معیار یہ ہے کہ آپ افیکٹو پروجیکٹ مینجمنٹ کریں، اور دوسرا ہمارا گول یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بجٹ اور ٹائم کا خیال رکھیں. اور صرف بجٹ اور ٹائم نہیں ہے بلکہ ڈفرینٹ ریسورسز ہیں، ڈفرینٹ ادر کنسٹرینٹس ہیں، ان کو بھی آپ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنے پروجیکٹ کی مینجمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو صرف منی یا صرف ٹائم جو ہے وہ کنسٹرینٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کنسٹرینٹ ہو سکتے ہیں. لیٹ سے آپ ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کر رہے ہیں، آپ نے ایک ٹیسٹر، ایک تھرڈ پارٹی ٹیسٹر جو کہ ایک ایکسپرٹ تھا اپنے فیلڈ کا، اس کو آپ نے ہائر کیا، اس کی آپ نے ایڈوانس، اس سے آپ نے ٹائم لے لیا کہ ہمیں لیٹ سے آج سے 3 مہینے بعد 2 ہفتے کے لیے آپ کی سکلز چاہیے تاکہ آپ ہمارے پروجیکٹ کو جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکیں. اس کو آپ نے ایڈوانس پیمنٹ بھی کر لی، اور چونکہ وہ ایک ایکسپرٹ ہے، اس کا اسکیجول بزی ہو سکتا ہے، اس نے آپ کو 2 ہفتے آپ کے لیے بک کر دیے. اب اگر آپ نے پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ کی
اگر آپ کا انالیسس فیز لیٹ ہو جاتا ہے یا ڈیزائن فیز لیٹ ہو جاتا ہے یا آپ نے امپلیمنٹیشن آپ کی ڈیلیڈ ہے، اب ٹیسٹنگ کا ٹائم آ چکا لیکن ابھی تک آپ کا سافٹ ویئر بنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سو جو ٹائم آپ نے اس ایکسپرٹ سے لیا تھا وہ ٹائم تو ویسٹ ہو گیا، جو منی آپ نے اس کو ایڈوانس پے کی تھی وہ تو ضائع ہو گئی، آپ اب اس سے نیکسٹ ٹائم مانگ رہے ہیں، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اگلا ایک ہفتہ اور دے دیں، اس کے بعد ایک اگلا ہفتہ اور ہے نہیں کیونکہ آگے اس نے کسی اور پارٹی کو ٹائم دیا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، سو آپ نے پیچھے مینج نہیں کیا، آپ نے پراپرلی اس کو دیکھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں ایک نقصان یہ بتا رہا ہوں کہ ڈیلے آ سکتے ہیں اور جو سکلز جو ریسورسز آپ نے ہائر کیے تھے وہ ویسٹ ہو سکتے ہیں. سو یہاں پہ آپ نے اس ٹیسٹر کو ایڈوانس بکنگ تو کر لی تھی، ایڈوانس پیمنٹس تو دے دی تھی، لیکن اس ریسورس کا آپ نے خیال نہیں رکھا اور یہ آپ کا ویسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ کی سکلز بڑی امپورٹنٹ ہیں جس نے ہم نے پہلے بھی بات کی، لیکن ان کو لرن کرنا یہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ آتا ہے اور آپ ایکسپیرینس کے ساتھ یہ چیزیں لرن کرتے ہیں. ہم ایک کیس اسٹڈی لیتے ہیں اس بک میں، ڈیٹیل میں اس کیس اسٹڈی کو ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے پائن ویلی اپلیکیشن پروجیکٹ. پائن ویلی ایک امیجنری بزنس ہے، فرنیچر کا بزنس ہے، اس کے لیے آپ نے ایک انفارمیشن سسٹم بنانا ہے، اس کے لیے آپ نے ایک سافٹ ویئر بنانا ہے. اس سافٹ ویئر کے ڈفرینٹ پارٹس ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اس کا آرڈرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، جیسا کہ اس کا اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے کہ اس کا پے رول ڈپارٹمنٹ ہے، جیسا کسی بھی ادارے میں ہو سکتے ہیں. تو یہ پائن ویلی فرنیچر ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ایزیومنگ امیجنری طور پر ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. سو ان کے سافٹ ویئرز کی جب آپ بات کر رہے ہیں، سو ایک ان کی جو ہے وہ کسٹمر فائل ہے، ایک ان کی انوینٹری فائل ہے، ایک ان کی آرڈر فائل ہے، اسی طرح ایک ان کی پرائسنگ فائل ہے، کس پروڈکٹ کی کیا پرائس ہے، ٹھیک ہے، کس کسٹمر نے کون سی پروڈکٹ خریدی اور اس کو کتنے پیسے بھیجنے ہیں، یا کس لیٹ سے اس کے بلک آرڈر بھی آ سکتے ہیں، کمرشل آرڈرز بھی آ سکتے ہیں کہ فلانے ادارے کو جو ہے وہ 100 چیئرز بھیجنے ہیں یا 50 ٹیبلز ان کو چاہیے وہ بھیجنے. اسی طرح اس پائن ویلی فرنیچر کے اپنے امپلائیز ہوں گے، 50-100 امپلائیز ہیں. اب اس امپلائیز میں کچھ جو ہے وہ ڈیلی ویجز پر بھی ہوں گے، کچھ سیلریڈ امپلائیز بھی ہوں گے، کچھ کی سیلری زیادہ ہوگی، کچھ کے بونس کرنے ہوں گے. سو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. سو پے رول سسٹم ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوور آل ہم نے ایک انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کرنا ہے جو کہ پائن ویلی فرنیچر کمپنی کے لیے ہے. سو ہمیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو مینلی ہمیں 3 اسپیکٹس اس کے چاہیے، 3 اپلیکیشنز اس میں چاہیے. ایک اس کا آرڈرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، دوسرا اس کا اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اور تیسرا اس کا پے رول ڈپارٹمنٹ ہے جس کی ڈیٹیلز آپ کو میں نے بتا دی. اب یہ ایک کیس اسٹڈی ہے، جس طرح میں ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز آپ کو لے کر سامنے ڈسکس کر رہا ہوں. سو ایک کیس اسٹڈی یہ بھی ہے پائن ویلی بزنس سسٹمز کی. سو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم مزید ڈسکشنز بھی کریں گے. مزید بات کرتے ہیں ڈیسائیڈنگ آن سسٹمز پروجیکٹ، ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے جو چیز آ رہی ہے وہ ہے SSR سسٹم سروس ریکویسٹ، وچ از اے اسٹینڈرڈ فارم فار ریکویسٹنگ اور پروپوزنگ سسٹمز ڈیولپمنٹ ورک ود ان این آرگنائزیشن. ٹھیک ہے، مطلب آپ کس قسم کا سسٹم چاہتے ہیں. ایک اسٹینڈرڈ فارم ہے جس میں ہم ڈفرینٹ فارم بھرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک یہ فارم ہے، ایک ڈاکومنٹ ہے جس کو فل اپ کیا جاتا ہے، اور سسٹم ڈیولپمنٹ میں کیا چیزیں چاہیے ہوں گی، کیا ریسورسز چاہیے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے، اس فارم کو فل اپ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ فیزیبلٹی اسٹڈی کی جاتی ہے. لیکن کوئی بھی پروجیکٹ آپ بناتے ہیں، چاہے وہ انفارمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ ہو یا کسی اور بھی چیز کی انجینئرنگ یا مینوفیکچرنگ یا ڈیولپمنٹ ہو، آپ اس کی فیزیبلٹی چیک کرتے ہیں، کتنا فیزیبل ہے یہ. ٹھیک ہے، سو فیزیبلٹی اسٹڈی اس کی ضرور کی جاتی ہے. فیزیبلٹی کی اسٹڈی کی ایک ایگزامپل دوں، لیٹ سے ایک ویری بزی روڈ ہے، اس پہ بہت زیادہ ٹریفک ہے، اور اس پہ ایک اسکوئر، ایک چوک سا بن گیا ہے. سو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ریڈ لائٹس کی بات کرتے ہیں، ریڈ لائٹ سگنل آن ہوتا ہے تو پیچھے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں کیونکہ روڈ بہت بزی ہے. اب لیٹ سے ایک پروپوزل ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک برج بنا دیں تاکہ یہ اشارے ٹریفک لائٹس ختم ہو جائیں اور یہاں کی ٹریفک جو ہے وہ ایک برج کے تھرو
کراس کر جائے اور نیچے والی ٹریفک جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہے. اب آپ اس کی فیزیبلٹی چیک کرتے ہیں. فیزیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس پہ کتنا ٹائم لگے گا, اس پہ کتنی کاسٹ لگے گی, اس پہ کتنے ادر ریسورسز ریکوائرڈ ہیں. جب آپ برج بنائیں گے, ٹھیک ہے, سو یہ ٹریفک کہاں پہ ڈائیورٹ ہوگی. یہ تو برج کے بغیر ٹریفک لائٹس کے ہونے کے باوجود اتنی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں, جبکہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی, جبکہ روڈ کلوجرز ہوں گے, پھر یہ ٹریفک کہاں جائے گی. اگر لیٹ سے آپ اس کو ڈائیورٹ لگا رہے ہیں اور وہ ڈائیورٹ 5-7 کلومیٹر لمبا ہے, سو یہ تو بالکل فیزیبل نہیں ہے. اور 5-7 مہینے کے لیے اگر آپ کافی عرصے کے لیے اگر آپ یہ ڈائیورژن لگا رہے ہیں, سو یہ تو ان اپروپریٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سو اسی لیے فار ایگزامپل ڈیسیجن یہ ہوتا ہے کہ فیزیبلٹی میں یہ بات شامل ہوئی کہ مطلب اس برج پر کام نہیں کیا جا سکتا, اور ٹریفک کے لائٹ, ٹریفک کا جو ایگزسٹنگ لائٹ سسٹم ہے اسی کو کیسے امپروو کیا جائے, لیٹ سے بات اس طرف چلی جاتی ہے. سو فیزیبلٹی اسٹڈی جب ہوئی تو پتہ چلا کہ ایک برج کی کنسٹرکشن پہ چونکہ 6-7 مہینے لگ رہے ہیں, چلیں کاسٹ اس پہ آپ برداشت کر لیں گے, لیکن ڈائیورژن کے لیے کوئی ادر روٹ نہیں ہے, اس لیے وی کی ناٹ گو فار اے برج. ٹھیک ہے, سو اسی طرح جب آپ ایک انفارمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو آپ فیزیبلٹی اس کی چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فیزیبلٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ادارہ جو کہ انفارمیشن سسٹم بنانا چاہ رہا ہے, وہ انفارمیشن سسٹم اکانومک ہے اور ادارے کو اس کی ضروریات پوری کرنے میں ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے, اگر بہت زیادہ وہ مہنگا سافٹ ویئر پڑا ہے, اس کمپنی کا بجٹ ہی نہیں ہے, لیٹ سے اس کمپنی کی ٹوٹل مالیت ہے 1 کروڑ روپے, اور جو سافٹ ویئر اس میں بن رہا ہے, اس سافٹ ویئر بننے کی کاسٹ آئے گی 50 لاکھ روپے یا 40 لاکھ روپے. اب تقریباً آدھی قیمت کا جو سافٹ ویئر بنا ہے, جتنے کمپنی کے ایسٹس ہیں یا جتنی کمپنی کی خود ورتھ ہے, ٹھیک ہے, اس سے بہت زیادہ کاسٹ میں جو ہے وہ سافٹ ویئر بن رہا ہے. سو فیزیبلٹی رپورٹ میں یہ چیز سامنے آ گئی کہ بھائی سافٹ ویئر نہیں بنایا جائے, یا کوئی جو ایگزسٹنگ سسٹم چل رہا ہے اسی کو لے کر چلا جائے. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکانومک ہے, سسٹم میکس اکانومک اینڈ آپریشنل سینس فار این آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح جب آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی فیزیبلٹی پہلے چیک کرتے ہیں. میں گاڑی خریدنا چاہ رہا ہوں, میرے پاس کتنے پیسے ہیں. ٹھیک ہے, صرف گاڑی خریدنا تو نہیں ہے, لیٹ سے 5 لاکھ کی گاڑی ہے, 5 لاکھ میرے پاس ہیں, لیکن صرف گاڑی خرید لینا کافی نہیں ہے, رات کو آپ اس کی پارکنگ کہاں کریں گے. اس کے علاوہ روزانہ گاڑی کو چلانے کے لیے آپ کو فیولنگ کاسٹ بھی برداشت کرنی پڑے گی. وہ فیولنگ کاسٹ آپ جو ہے وہ کیسے افورڈ کریں گے. سو اس کے بعد فیزیبلٹی میں لیٹ سے یہ بات شامل ہوئی کہ نہیں, فی الحال آپ کو گاڑی کی ضرورت نہیں ہے, لیٹ سے آپ بائک پہ ہی گزارا کریں یا بائک پہ ہی آپ کا کام اچھا چل سکتا ہے. سو آپ نے ایس ایس آر کر لیا, فیزیبلٹی اسٹڈی آپ نے کر لی. ایس ایس آر کی یہ ایک ٹائپ ہے, ایک ایگزامپل ہے. جس ایس ایس آر فارم کی میں نے آپ کو بات کی وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. سو یہ پائن ویلی فرنیچر کا ایس ایس آر ہے. یہاں پہ کس نے ریکویسٹ کی, اس کمپنی کے لیٹ سے جو بھی آنر تھا یا اس کے ڈپارٹمنٹ نے, لوکیشن کیا ہے, اس کی کانٹیکٹ نمبرز کیا ہیں, ٹائپ آف ریکویسٹ, ان کو کیا ایک نیا سسٹم چاہیے, اپنے ایگزسٹنگ سسٹم کو انہینس کرنا ہے, اس کی ارجنسی کتنی ہے, کتنا امیڈیٹ چاہیے, ویری امیڈیٹ چاہیے, یا جو ہے ویری امیڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپریشنز آر مطلب جب تک یہ آپریشن نہیں ہوگا بزنس لاسٹ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, یا مطلب اگر پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے لیکن کوئی بہت زیادہ سویئر نہیں ہے, یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بزنس لوزز کین بی tolerated until now system installed, مطلب until new system installed, جب تک بزنس وہ نیا سافٹ ویئر بن کے نہیں آ جاتا تب تک مطلب اگر کوئی لاسز ہو رہے ہیں تو ان کو برداشت کیا جا سکتا ہے. مطلب ارجنسی آپ نے بتا دی. اس طرح باقی ڈیٹیلز بھی آپ اس فارم میں فل اپ کر لیتے ہیں. سو یہاں پہ بھی ہم نے لکھا ہے کہ ایس ایس آر از اے فارم ریکویسٹنگ ڈیولپمنٹ اور مینٹیننس آف این انفارمیشن سسٹم. سو کانٹیکٹ پرسن کی ڈیٹیل, پرابلم اسٹیٹمنٹ بتا دی, کیا چاہیے, نیا سسٹم چاہیے, کتنا ارجنٹلی چاہیے, کتنی کاسٹ اویلیبل ہے, یہ ساری چیزیں آپ اس ایس ایس آر میں لکھ لیتے ہیں. اس کے بعد ہے مینجمنٹ کے ٹاسک شروع ہو گئے. اب تک جو باتیں تھیں وہ مینجمنٹ شروع نہیں ہوئی, اب تک تو آپ صرف اس کی فیزیبلٹی چیک کر رہے تھے, اب تک تو آپ جو ہے وہ صرف ایک ارادہ آپ نے کیا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ لے کر چلنا ہے. اب جو ہے وہ بات شروع ہو گئی ہے. سب سے پہلے پروجیکٹ کی آپ بات کرتے ہیں. پروجیکٹ ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس میں ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز ہیں, کوئی ایک فیز نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, اس میں ایک فیز نہیں ہے, اس میں کئی فیزز ہیں, اس میں کئی ایکٹیویٹیز ہیں. اس میں آپ جو ہے وہ پہلے انالیسس کریں گے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ
لیٹ سے ڈیزائن کریں گے, لیٹ سے آپ کو ایکسٹرا ہارڈ ویئر پرچیز کرنا ہے, لیٹ سے آپ کو مزید امپلائیز ہائر کرنے ہیں, لیٹ سے آپ کو ایگزسٹنگ امپلائیز کی ٹریننگ کرنی ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں, اور ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز اور ڈفرنٹ فیزز کا کوئی آبجیکٹو ہے, کوئی اینڈ گول ہے جس کو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہر فیز شروع ہوگا اور ختم ہوگا, ہر فیز شروع ہوگا اور ختم ہوگا, ہر ایکٹیویٹی شروع ہوگی اور ختم ہوگی. سو ایسی چیز جس میں ڈفرنٹ فیزز ہوں, ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز ہوں, اور وہ سٹارٹ اور اینڈ ہو رہی ہوں ود سم آبجیکٹو, ٹھیک ہے, اس کو ہم پروجیکٹ کہتے ہیں. پروجیکٹ مینجمنٹ میں جو مینلی چیزیں آ سکتی ہیں وہ انیشیٹنگ ہے, پلاننگ ہے, ایگزیکیوشن ہے, اینڈ کلوزنگ ڈاؤن آف اے پروجیکٹ ہے. بالکل اسی طرح جس طرح آپ کی ڈگری کمپلیشن, آپ کی انڈر گریڈ کی ڈگری کمپلیشن یہ ایک پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ڈفرنٹ فیزز ہیں. فیز 1 کیا ہے, آپ کا سیمسٹر 1 فیز ہے, پھر فیز 2 ہے, پھر فیز 3 ہے, اس طرح 8 فیزز کمپلیٹ ہوں گے, اور نہ صرف کمپلیٹ ہوں گے بلکہ ہر فیز کے اندر مختلف ایکٹیویٹیز ہیں, مختلف گولز ہیں, مختلف آبجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے. سو آپ کے کچھ گولز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں, ہر ایکٹیویٹی سٹارٹ اور اینڈ ہو رہی ہے, اور ایٹ دی اینڈ آپ نے جو ہے وہ یہ ڈگری کمپلیٹ کی ہے. سو بالکل اسی طرح انیشیشن آپ نے کی, پلاننگ کی, پھر آپ ایکچولی انرولڈ ہیں, اور جب 8 سیمسٹر کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی. سو یہ پروجیکٹ کلوز ڈاؤن ہو جاتا ہے, اینڈ کلوز ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ اٹ اینڈز ود یور کانوکیشن سرمنی اور ود یور ڈگری وارڈنگ سرمنی. اچھا جی, مزید اگر بات کریں تو جو چیزیں ہمارے پاس اس میں شامل ہیں دیٹ از پروجیکٹ مینیجر, جس کی ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ ایک سسٹم اینالسٹ ہے. سسٹم اینالسٹ کیونکہ سسٹم کو یہ بڑا اچھے طریقے سے انالائز کرتا ہے, اس کا لیڈرشپ رول ہے, اس کے پاس سکلز ہیں, اس کو پتا ہے کہ کب انیشیٹ کرنا ہے, کب پروجیکٹ کو پلان کرنا ہے, اس کی ایگزیکیوشن کیسے چلے گی, اور کلوز ڈاؤن جو ہے یہ کب ہوگا. ڈیلیوریبل میں کیا ہے, دی اینڈ پروڈکٹ آف این SDLC فیز, ٹھیک ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے واٹر فال ماڈل یوز کیا ہے تو واٹر فال ماڈل کے ڈفرنٹ فیزز ہیں. سب سے پہلے ہے لیٹس سے پلاننگ, پھر انالیسس, پھر ڈیزائن, پھر کوڈ. سو انالیسس فیز کا ڈیلیوریبل کیا ہے کہ ایک ڈاکومنٹ, ایک رپورٹ جس میں ساری ریکوائرمنٹس جو کہ کسٹمر چاہتا ہے وہ مینشنڈ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح کوڈنگ فیز کا ڈیلیوریبل کیا ہے کہ آپ کے اس سافٹ ویئر کا پورا کوڈ, ٹھیک ہے. سو یہ سارے ڈیلیوریبل ہیں. ڈیزائن فیز کا ڈیلیوریبل کوئی UML ڈائیگرامز ہو سکتی ہیں, کوئی لاجیکل ڈیزائن ہو سکتا ہے, کوئی فزیکل ڈیزائن ہو سکتا ہے. سو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز کی بات کریں, سو پروجیکٹ مینجمنٹ میں ڈھیر ساری چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. اس میں ڈاکومنٹیشن اور کمیونیکیشن ہے, اس میں ٹائم اور ریسورس کے کنسٹرینٹس کو خیال رکھتے ہوئے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح کسٹمر اینڈ مینجمنٹ ایکسپیکٹیشنز, کسٹمر کیسے چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, مینجمنٹ کیسے چاہ رہی ہے, اس کو بھی آپ نے کنسیڈر کرنا ہے. ٹیکنالوجیکل چینج کو بھی آپ کنسیڈر کریں گے, ٹھیک ہے. ٹیکنالوجیکل چینجز, لیٹ سے آپ نے پائن ویلی فرنیچر کے لیے آپ نے ایک ہارڈ ویئر, ایک سرور ان کو پرچیز کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ آرڈر دیا, یا آپ نے اپنے ڈیزائن میں لکھا کہ یہ پرٹیکولر ماڈل ہے اس سرور کا, اس ہارڈ ویئر کا جو کہ ہم پرچیز کریں گے. لیٹر آن پتہ چلا کہ وہ ہارڈ ویئر مارکیٹ میں شارٹ ہے یا مزید نہیں آ رہا, اور اس سے انہینسڈ ماڈل آ رہا ہے. اب انہینسڈ ماڈل تو آپ لے لیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کاسٹ آپ نے ایکسپیکٹ کی تھی, کاسٹ اس سے لیٹ سے another $500 یا $1,000 ایکسیڈ کر رہی ہے. سو ٹیکنالوجیکل چینج کیسے افیکٹ کر سکتی ہے اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں. پوری SDLC کو آپ کنسیڈر کرتے ہیں. آرگنائزیشنل چینج اور کمپلیکسٹی یہ بھی اس میں شامل ہے. لیٹ سے پہلے ادارے میں جو ہے وہ 30 لوگ تھے, 30 یوزرز تھے جنہوں نے اس سسٹم کو یوز کرنا تھا. اب ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ پتا چلا کہ مزید 10 لوگ ہائر ہوئے ہیں, اب 40 لوگ اس سسٹم کو یوز کریں گے. اسی طرح کانٹریکٹرز اور وینڈرز ہیں. کانٹریکٹرز اور وینڈرز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہارڈ ویئر اگر پرچیز کرنا ہے تو آپ بڈنگ کرواتے ہیں, آپ کسی کو آپ کے پاس کوٹیشنز آتی ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا وینڈر ہے جو کہ ہمیں سیم ہارڈ ویئر کم سے کم کاسٹ میں اور کم سے کم ٹائم میں پرووائڈ کر سکتا ہے. ویری امپورٹنٹلی اندر ایکٹیویٹی دیٹ از مینیجنگ پیپل, جو آپ کی ڈیولپمنٹ ٹیم ہے جس میں ڈیولپرز ہوں گے, جس میں ڈیزائنرز ہوں گے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کے کوڈرز ہوں گے, ٹھیک ہے, ان کو مینیج کرنا, یہ بھی
پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز میں شامل آتا ہے. کون سی لینگویج یوز کریں گے, کون سے ٹول یوز کریں گے, کوئی کیس ٹولز آپ یوز کر رہے ہیں, کوئی پروگرامنگ لینگویج آپ یوز کر رہے ہیں, کوئی فری ٹولز یوز کر رہے ہیں یا کوئی لائسنس سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری میتھڈالوجیز اور ٹولز میں ان کا ذکر ہے. اسی طرح ٹائمز اینڈ کنسٹرینٹس کی میں نے بات کی. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈھیر ساری چیزیں ہیں جن کو آپ انڈر کنسیڈریشن رکھتے ہوئے اپنے پروجیکٹ کو مینج کرتے ہیں. سو دیز آر some of the activities that are involved in the project management. یہ ایک ایگزاسٹو لسٹ نہیں ہے, اس میں ڈھیر ساری مزید چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اب جیسے ہم مینیجنگ پیپل کی بات کریں, سو مینیجنگ پیپل میں خود ڈھیر ساری ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل انیشیلی آپ نے یہ پلان کیا کہ اس پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کو 6 مہینے کے اندر کمپلیٹ کرنے کے لیے اگر میرے پاس 6 اچھے ڈیولپرز موجود ہیں تو یہ پروجیکٹ اپنے ٹائم پہ کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن لیٹر آن پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ایک ڈیولپر خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا اور وہ مزید نہیں جوائن کر سکتا. اب آپ کیا کریں گے, نیا ڈیولپر اگر ہائر کرتے ہیں سو نئے ڈیولپر کو ٹرین کرنے کے لیے مزید 1 مہینہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے. سو مینیجنگ پیپل میں یہ بات بھی شامل ہے. ایک ایسا ٹیم ممبر آپ کے پاس شامل ہے جو کہ باقیوں کے مقابلے میں کام تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے یا سستی سے کرتا ہے. ان دیٹ کیس آپ اس کو کیا کریں گے, کیا آپ اس کو فارغ کر دیں گے؟ اگر آپ اس کو فارغ کر سکتے ہیں, اس کو فائر کر سکتے ہیں, لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پروجیکٹ مزید ڈیلے ہو جائے گا. سو اس کا اچھا ٹیکٹک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پیار سے سمجھا دیں, اس کو کچھ انسینٹیو اس کو دے دیں, اس کو کوئی بونس آفر کر دیں تاکہ وہ زیادہ دلچسپی سے کام کرے. سو مینیجنگ پیپل میں اگین ڈھیر ساری ڈیٹیلز ہیں. سو دیز آر not all the activities but most of the activities that are there that are related with any project management. Let us now talk about the phases of project management process. بالکل اسی طرح جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا ایک واٹر فال ماڈل میں. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, ڈفرنٹ فیزز ہیں. نمبر 1 انیشیشن ہو رہی ہے, فیز 2 میں پلاننگ ہو رہی ہے, فیز 3 میں ایکچولی ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں ساری چیزیں, اور فیز 4 میں جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, وہ بزنس ڈیولپ ہو جاتا ہے, وہ انفارمیشن سسٹم کمپلیٹ ہو جاتا ہے, سو یو دین کلوز اٹ ڈاؤن. فیز 1 میں ہم جن چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں مینلی اس میں ایکسرسائز ہے, پروجیکٹ کا اسکوپ ہے, پروجیکٹ کی کمپلیکسٹی ہے, اور چیزوں کو کیسے لے کر چلا جائے گا, یہ ساری ڈیٹیلز فیز 1 میں پروجیکٹ انیشیشن میں شامل ہوتی ہیں. جن چیزوں کو آپ اسٹیبلش کرتے ہیں, جن چیزوں کو آپ کو فیز 1 میں کمپلیٹ کر لینا چاہیے, ٹھیک ہے, دیٹ از انیشیشن ٹیم. ٹھیک ہے, آپ انیشلی ایک ٹیم بنا لیں کہ آپ کی ٹیم میں کون لوگ شامل ہوں گے جو کہ اس انفارمیشن سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کریں گے. سو آپ کی ٹیم میں ڈیولپرز کتنے ہوں گے, آپ کی ٹیم میں کوڈرز کتنے ہوں گے, ڈیزائنر کون ہوگا, ٹیم لیڈ کون ہوگا. سو آپ نے ایک ٹیم بنا لی. جو چیز انیشیشن فیز میں آپ کرتے ہیں وہ ہے کسٹمر کے ساتھ ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش کرتے ہیں. کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کسٹمر سے کیسے انفارمیشن جو ہے وہ ریٹریو ہوگی. جس کمپنی کے لیے پائن ویلی فرنیچر کے لیے آپ پروجیکٹ بنا رہے ہیں, ان کے لیے آپ ایک انفارمیشن سسٹم بنا رہے ہیں. پائن ویلی فرنیچر میں 150 امپلائیز ہیں. کون کی رول ہے, کسٹمر کی کمپنی میں سے کون ایکوریٹ ریسپانسبل پرسن ہے جو کہ آپ کو انفارمیشن دے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح انیشیشن پلان ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح مینجمنٹ پروسیجرز ہیں. ٹھیک ہے, پروجیکٹ انوائرمنٹ ہے. سو انیشیشن فیز میں وہ ساری ڈیٹیلز جو کہ پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں وہ ساری آپ ڈسکس کرتے ہیں. اس کے علاوہ ویری امپورٹنٹلی ایک پروجیکٹ ورک بک بنا دی جاتی ہے. پروجیکٹ ورک بک میں انہی چیزوں کی ڈیٹیلز ہوتی ہے. اس کمپنی کے ایس او پیز کیا ہیں, اسٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجرز, اس کمپنی کی اور کیا چیزیں ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایک پروجیکٹ ورک بک بنا دیتے ہیں. اور جب کبھی ڈیٹیلز ریکوائرڈ ہوتی ہیں, جب کبھی مزید کسی چیز کو ایکسپلور کر کے دیکھنا ہوتا ہے تو آپ اس پروجیکٹ ورک بک کو ایکسپلور کر لیتے ہیں. سو فیز 1 میں بریفلی آپ نے اسکوپ دیکھا, کمپلیکسٹی دیکھی, سائز دیکھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے ایک ٹیم جو ہے وہ اسٹیبلش کر دی, ایک انیشیشن پلان آپ نے بنا دیا, اور پروجیکٹ ورک بک جو ہے وہ آپ فالو کرتے ہیں. اگر اس ڈائیگرام میں ہم دیکھیں سو ایگزیکٹلی
प्रोजेक्ट वर्कबुक के बारे में डिटेल दी गई है और जो 9 की पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, 9 की पॉइंट्स हो सकते हैं उस कंपनी के बारे में, जैसे कि पाइन वैली फर्नीचर सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है। सो 9 पॉइंट्स जो है वो इस हार्ड फॉर्म में भी और सॉफ्ट फॉर्म में भी, इलेक्ट्रॉनिकली भी, ये दोनों 9 पॉइंट्स यहाँ पे इस वर्कबुक में डॉक्यूमेंट कर दिए जाते हैं। वो 9 पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले प्रोजेक्ट ओवरव्यू, ये प्रोजेक्ट किस बारे में है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कोई इमेज प्रोसेसिंग का कोई सिस्टम है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, किस बिजनेस को ये सपोर्ट कर रहा है। एसएसआर क्या थी? एसएसआर में आपको पता है कि आपने अर्जेंसी डिफाइन की हुई है, या जो है वो आपने कॉस्टिंग और बजटिंग के बारे में उसमें बताई हुई है। प्रोजेक्ट स्कोप और रिस्क हैं, ठीक है, रिस्क डिफरेंट किस्म के रिस्क हो सकते हैं। प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, लाइक आपने उस पूरी की पूरी जितने भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी फुलफिल करनी है, या इनिशियली आप चंद रिक्वायरमेंट्स को लेकर बिल्ड करेंगे, लेटर ऑन कल को अगले साल या कुछ अर्से बाद मजीद रिक्वायरमेंट्स अगर आएंगी, या कुछ रिक्वायरमेंट्स को छोड़कर राइट नाउ छोड़कर अगले साल आप क्या करेंगे कि इसी सॉफ्टवेयर को जो आपने बनाया है मजीद इसको इन्हांस कर देंगे। इसी तरह मैनेजमेंट प्रोसीजर्स हैं, डाटा डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। डाटा डिस्क्रिप्शन से मुराद ये है कि पाइन वैली फर्नीचर में एम्प्लॉय एक एंटिटी है एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के साथ जो है वो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। अब उन एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है? पाइन वैली फर्नीचर ने एक एट्रीब्यूट बोनस रखा हुआ है। अब बोनस कितने परसेंट पर है? 15% पर है, 10% पर है, एक्सपीरियंस की बेस पर है। सो ये सारी डिटेल्स जो हैं वो डाटा डिस्क्रिप्शंस में शामिल होती हैं। इसी तरह प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है, प्रोसेस वो कंपनी कैसे लेकर चलती है। लेट्स से कोई इनवॉइस आई, कोई ऑर्डर आया, वो ऑर्डर जो है वो उसको कौन पहले डील करता है, फिर पेमेंट्स कैसे रिसीव होती हैं, ये सारी बातें प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में होती है। टीम कॉरेस्पॉन्डेंस, कौन टीम लीड है, स्टेटमेंट ऑफ वर्क है या स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स हैं, प्रोजेक्ट स्केड्यूल, ये सारी चीज़ें एक वर्क बुक की फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में भी और सॉफ्ट फॉर्म में भी, दोनों पार्टीज, कस्टमर भी और जो डेवलपमेंट टीम है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो दोनों इस पर कंसाइसली कन्वर्ज हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं फेज 2 की, दैट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या चल रहा है? क्लियर डिस्क्रीट एक्टिविटीज एंड द वर्क नीडेड टू कंप्लीट ईच एक्टिविटी, ठीक है। एग्जैक्टली क्या काम आपने करना है, मतलब इनिशियली अगर हम देखें पाइन वैली फर्नीचर के सिस्टम की बात करें, सो यहाँ पे हमने देखा है कि ढेर सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ऑर्डर डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, पेरोल डिपार्टमेंट है, ठीक है, इनवॉइसिंग सिस्टम है, ऑर्डरिंग सिस्टम है, फिर कस्टमर फाइल्स हैं, फिर इन्वेंट्री प्राइसिंग फाइल है, ये ढेर सारी चीजें शामिल हैं। सो फेज 2 में आप ये बताते हैं कि आपकी एग्जैक्टली आपने क्या बिल्ड करना है, ठीक है, एग्जैक्टली आपने क्या बिल्ड करना है, कैसे बिल्ड करना है। सो ये सारी चीजें आप डिटेल में क्लियर करके बता देते हैं। जो टास्क आप यहां पे कंप्लीट करते हैं उनमें है प्रोजेक्ट स्कोप है, ठीक है, अल्टरनेटिव्स को भी आप देखते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव्स का मतलब ये है कि लेट्स से आपने एक्सपेक्ट किया है कि आप एक सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज करेंगे। करंटली वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस फ्री है या फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आपने जिस वक्त प्रोजेक्ट इनिशिएशन करने हैं उस वक्त जब आपने देखा तो वो लाइसेंस फ्री है, लेकिन ये हो सकता है कि कल को वो सॉफ्टवेयर जो है वो उसका पेड वर्जन आ जाए, यू हैव टू बाय दी सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब आपने बजट में तो उसको शामिल नहीं किया, ठीक है। अब उसको जब एक्चुअल बाइंग का वक्त आया तो हो सकता है उस पे जो है वो कोई कॉस्ट आ जाए, या लेट से कोई ऐसी परचेजिंग आपने करनी थी जिस पे टैक्स परसेंट जो है वो लेट से 5% थी, और जिस वक्त आप प्लान कर रहे थे उस वक्त 5% थी, और जब एक्चुअली उसको बाइंग का वक्त आया तो उस पे टैक्स परसेंटेज जो है वो 7% हो गई। अब इसकी वजह से बजट एक्सीड कर जाएगा। सो अल्टरनेटिव्स अगर कोई हैं उनको आप देखते हैं, फिजिबिलिटी को आप डिस्कस करते हैं, उस कंप्लीट प्रोजेक्ट को आप टास्क में डिवाइड कर रहे हैं। लेट्स से एनालिसिस है, लेट्स से डिजाइन है, इंप्लीमेंटेशन है, टाइम को आप डिसाइड करते हैं, रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स को आप देखते हैं, इनिशियली एक प्लान बनाते हैं,
آپ کسٹمر کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے وہ ایک پلان بناتے ہیں. کون سے سٹینڈرڈز کو آپ فالو کریں گے, کیا پروسیجرز ہوں گے جن کو آپ دیکھیں گے, کون سے ہائیلی رسک ایریاز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کیسے آپ اسیس کریں گے. ٹھیک ہے, لیٹ سے آپ نے کسی ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس کو اٹھانا ہے, کیا ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس کے کوئی بیک اپ موجود ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس میں سے آپ ڈیٹا ریٹریو کر رہے ہوں اور وہ فیل ہو جائے اور جو ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس ہے وہ بھی کریش کر لے, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے وہ ڈیٹا کو ریکور ہی نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, سو اس قسم کے رسک کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. انیشیل بجٹ, کتنے امپلائیز میں ہائر کروں گا ڈیولپمنٹ کے لیے, اس میں ڈیولپر کی کتنی تنخواہ ہوگی, اس میں ٹیسٹر کی کتنی تنخواہ ہوگی, 6 مہینے میں ٹوٹل سیلریز کتنی ہوں گی, کوئی بونسز ہیں, ہارڈ ویئر اگر پرچیز کرنا ہے, کوئی ٹیکسنگ کرنی ہے, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور پروجیکٹ پلان کو آپ جو ہے وہ ایک کمپلیٹ پروجیکٹ پلان جو ہے وہ آپ پلاننگ فیز میں ڈاکومنٹ کر لیتے ہیں, ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, اور اس چیز کو لے کر آپ اپنی ڈیولپمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں. سو ہم نے پروجیکٹ کی ڈیٹیلز کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 ویک آؤٹ ہے, 1 ویک کے پلانز ہیں, 1 منتھ کے پلان ہیں اور 6 منتھس کے پلان ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پلاننگ ڈیٹیلز ہیں وہ لو, میڈیم اور ہائی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 1 ویک پلان کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس پروجیکٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ یا پلاننگ ڈیٹیلز بہت زیادہ ہائی ہونی چاہیے. ود دا پیسج آف ٹائم, جو وقت گزرتا جاتا ہے یہ ڈیٹیلز, ان کا ڈیٹیلز میں جانا لوور ہوتا جاتا ہے, کیونکہ شروع میں جتنا زیادہ ڈیٹیل میں آپ کے پاس چیزیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ آپ آگے چل کر اکارڈنگلی آپ چیزوں کو لے کر چل سکیں گے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو ہائی لیول ڈیٹیلز in the early phases, in the very beginning of the project development. اس کے علاوہ پروجیکٹ پلاننگ میں کچھ اور چیزوں کو آپ کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے, کچھ چیزوں کو ضرور خیال میں رکھا جاتا ہے, جیسے کہ فرسٹ ون از اسٹیٹمنٹ آف ورک, SOW. سو یہ کیا ہے, یہ کانٹریکٹ ہے بٹوین دی انفارمیشن سسٹم اسٹاف اینڈ دی کسٹمر ریگارڈنگ ڈیلیوریبلز اینڈ دا ٹائم ایسٹیمیٹس فار اے سسٹم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ. پائن ویلی فرنیچر نے اپنا ایک انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کرنا ہے, انہوں نے کسی سافٹ ویئر ہاؤس سے کہا, اب دونوں کی ریکوائرمنٹس ڈسکشن کے بعد فائنلائز ہو گئیں. سو یہ ایک کانٹریکٹ, ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں. کسٹمر یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ فیچرز چاہیے اور میں آپ کو لیٹ سے 6 مہینے کا ڈیولپمنٹ کا ٹائم دے رہا ہوں اور اس پہ اتنی کاسٹ آئے گی. جو آپ کا ڈیولپمنٹ سائڈ ہے, جو سسٹم اینالسٹ ہے یا جو پروجیکٹ مینیجر ہے, وہ بھی اس کانٹریکٹ کو سائن کرتا ہے کہ ٹھیک ہے 6 مہینے میں اتنی کاسٹ پہ ہم آپ کو یہ فیچرز اس انفارمیشن سسٹم میں ڈیولپ کر کے دیں گے. سو دیز بوتھ پارٹیز سائن اے کانٹریکٹ. یہ کانٹریکٹ کا سائن ہونا, یہ SOW اسٹیٹمنٹ آف ورک ہونا, یہ اس لیے ضروری ہے کہ کل کو کسٹمر یہ نہ کہے کہ میں نے آپ کو ریکوائرمنٹس کچھ اور بتائی تھیں اور آپ نے وہ ریکوائرمنٹس فلفل نہیں کی, یا دوسری سائڈ پہ ڈیولپر جو ہے وہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کہے کہ ہاں جی ہم نے تو آپ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق سافٹ ویئر ڈیولپ کر لیا. سو ایک ریٹن ڈاکومنٹ, ایک ریٹن کانٹریکٹ اویلیبل ہے جس پر دونوں پارٹیز ایگری کرتی ہیں. اس کے علاوہ ایک بیس پروجیکٹ پلان ہے جس کو BPP کہتے ہیں, وچ کنٹینز ایسٹیمیٹس آف اسکوپ. ٹھیک ہے, بینیفٹس, اسکیجولز, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. کیا کاسٹ اور کیا رسک وغیرہ ہے اس میں, یہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. سو جو بھی بیس لائن پروجیکٹ ڈیٹیلز ہیں وہ اس میں آپ شامل کر دیتے ہیں. تیسری چیز ہے پریمنری بجٹ. ٹھیک ہے, لیٹ سے آپ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں. کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو اکوپمنٹ, جو چیزیں آپ پرچیز کر رہے ہیں, کیا وہ اس کی اتنی ورتھ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا اوور آل اگر یہ دیکھا جائے کہ پائن ویلی فرنیچر اگر لیٹ سے $20,000 لگا کر اپنا انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کر رہا ہے, سو کیا ان کے بزنس کے لیے یہ $20,000 اس انفارمیشن سسٹم پر اسپینڈ کرنا مناسب ہے بھی یا نہیں ہے. سو کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو ہے وہ بھی کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایکسپینسز کیا ہوں گے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ $20,000 لگانے سے ان کا بزنس اور گرو کرے, ان کو مزید ریونیو جنریٹ کرے, اور 1 سال کے اندر جو ہے وہ ان کا بزنس 20% یا 100% گرو کر جائے. سو یہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس بھی کیا جاتا ہے.
اس کے علاوہ جو کچھ اور مزید کمپوننٹس ہیں جو کہ آپ پروجیکٹ پلاننگ میں دیکھتے ہیں وہ SOW اسٹیٹمنٹ آف ورک کے علاوہ آپ ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر بھی دیکھتے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اوور آل تو انفارمیشن سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہے, مزید اس کے کیا ڈیلیوریبلز ہو سکتے ہیں, مزید اس کے کیا فیزز ہو سکتے ہیں, کیا ٹاسک یا سب ٹاسک ہو سکتے ہیں, جس کی اگزامپل یہ ہے کہ اوور آل تو آپ نے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے, لیکن اس کو ٹاسک میں یا سب ٹاسک میں, سیمسٹر میں یا سیمسٹر کے سیلف فردر فیزز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. سو مین پروجیکٹ کو سب ٹاسک میں, سب لیولز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح آپ کے پاس اسکیجولنگ ڈائیگرامز ہوتی ہے, گینٹ چارٹس آپ یوز کرتے ہیں. گینٹ چارٹس آپ نے ڈیلی لائف میں بھی دیکھا ہوگا, یوز کیا جاتا ہے. گینٹ چارٹ یہ شو کرتا ہے کہ کون سی ٹاسک ہے, کون سی ایکٹیویٹی ہے اور وہ کس ٹائم میں کمپلیٹ ہوگی. ٹھیک ہے, لیٹ سے آپ کے سیمسٹر کا جس طرح ایک ورک پلان آتا ہے تو آپ اسی ورک پلان کو ایک ڈائیگرام کی صورت میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ ڈائیگرام یوزلی ایکسل میں گینٹ چارٹس بن جاتے ہیں, مائکروسافٹ ایکسل میں, جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہاں جی 6 مہینے میں لیٹ سے آپ کا سیمسٹر اسپرنگ کا ہے, سو اسپرنگ سیمسٹر کے پہلے 8 ویک کے بعد جو ہے وہ آپ کا فرسٹ سیمسٹر ہوگا, فرسٹ سیشنل ایگزام ہوگا. 16 ویک کے بعد جو ہے وہ آپ کا یا 20 ویک کے بعد آپ کا سیکنڈ سیشنل ایگزام ہوگا, اور بائی دی اینڈ آف 30th ویک آپ کا ٹرمینل ایگزام ہوگا. 4th ویک پر آپ کا جو ہے وہ کوئز 1 ہوگا. 12th ویک جو ہے وہ آپ کا اسٹوڈنٹ ویک ہے. تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ایک گینٹ چارٹ کی صورت میں شو کر دی جاتی ہیں. نیٹ ورک ڈائیگرام بھی یوز کی جاتی ہیں. نیٹ ورک ڈائیگرامز یہ شو کرتی ہیں کہ کون سا ٹاسک کس ٹاسک پر ڈیپینڈنٹ ہے. جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے, کوڈنگ شروع کرنی ہے. اب ظاہر ہے آپ اسپائن ویلی انفارمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ ڈائریکٹ کوڈنگ سے سٹارٹ نہیں کر سکتے. کوڈنگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ڈیزائن فیز ہو. سو ایکچولی دی کوڈنگ فیز از ڈیپینڈنٹ آن دی ڈیزائن آف دی پروجیکٹ, اینڈ ڈیزائن از ڈیپینڈنٹ آن دی انالیسز آف دی پروجیکٹ. اسی طرح کوئی اور سورسز آف انفارمیشن بھی ہیں کہ آپ کو جب تک کسٹمر نہیں بتائے گا آپ یہ چیز ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں. سو ڈیولپنگ اے فنکشن, اے فیچر آف دی سافٹ ویئر از ڈیپینڈنٹ آن واٹ ایکچولی دی کسٹمر ٹیلز. جی دس از این ایگزامپل آف اے گینٹ چارٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائکروسافٹ ایکسل میں یہ بنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں کیا ہے آپ نے بتا دیا, یہاں پہ وہ کیلنڈر منتھ ہے, جیسے کہ سنڈے مئی 23rd, اس طرح پھر مئی 24th, اس طرح پھر مئی 25th, پھر 26th. سو یہ منتھس ہیں. ٹھیک ہے, اور اس طرح پھر سیکنڈ منتھ شروع ہو گیا. سو یہاں پہ آپ نے بتایا کہ ڈیفائننگ ریکوائرمنٹ 6 ڈے میں شروع ہوگی. سو یہاں سے آپ نے شروع کیا. ٹھیک ہے, اور آپ نے بتایا کہ 6 ڈے جو ہے وہ 24th, 26th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29 اور یہاں تک آپ کی ریکوائرمنٹ چل رہی ہے. پھر آپ نے انٹرویوز کے لیے 6 دن رکھے ہیں. پھر آپ نے ڈیزائننگ انٹرویو فارم 1 ڈے رکھا ہے. سو یہ 1 ڈے منڈے 24th آف مئی کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ انٹرویو فارم کو ڈیزائننگ کے لیے رکھا ہے. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا ٹاسک کتنے دن کے لیے چلے گا اور کیا اس کی ٹائم لائن ہے. سو یہ ساری ڈیٹیلز آپ نے بتا دی ہیں. کچھ ایکٹیویٹیز اس میں پیرالل بھی چل رہی ہیں, جیسے کہ ڈیفائننگ ریکوائرمنٹ یہ بھی پیرالل چل رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرویوز بھی اسی دن پیرالل چل رہے ہیں. پلس اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ اگر یہ بلو بار دیکھیں سو یہ بھی کچھ ٹاسک ہیں, جیسے کہ کلیکٹ رپورٹس وغیرہ, یہ ساری چیزیں بھی بتائی گئی ہیں. سو کون سا ٹاسک کتنی ڈیوریشن لے گا, یہ ساری چیزیں آپ کے گینٹ چارٹ میں مینشن ہوتی ہیں. سو ٹاسک, ڈیوریشن ٹائم اور اس کے جو مزید پروسیجرز ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ کے گینٹ چارٹ میں موجود ہوتی ہیں. یوزلی گینٹ چارٹ جو ہے وہ ایک پکٹوریل فارم میں, پکچر کی صورت میں بتاتا ہے ٹائم لائنز کو اور ٹاسک کو. مطلب اگر آپ گینٹ چارٹ کو نہیں یوز کرتے اور سمپلی اس ٹیبل کو یوز کرتے ہیں تب بھی کافی ہے, لیکن ایک اچھی پریزنٹیشن کے لیے, ایک میننگ فل پریزنٹیشن کے لیے گینٹ چارٹس کا ہونا ضروری ہے. اچھا, اسی طرح اگر ہم نیٹ ورک ڈائیگرام کی بات کریں, نیٹ ورک ڈائیگرام سے ہماری مراد یہ کمپیوٹر نیٹ ورک نہیں ہے, بلکہ ہماری مراد یہ ہے کہ کون سے ٹاسک جو ہے وہ کن چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہے. ریلیشن شپس کو شو کیا جاتا ہے, سیکوینسز کو شو کیا جاتا ہے. سو مطلب سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے اپنی کمپنیز کے لوگوں کی ہائرنگ کرنی ہے,
ٹھیک ہے, کچھ نئے لوگوں کو آپ نے ہائر کرنا ہے اس انفارمیشن سسٹم ڈیولپمنٹ کے لیے. سو آپ کو انٹرویوز کرنے ہیں. انٹرویوز کرنے سے پہلے آپ ان کی سی ویز شارٹ لسٹ کریں گے. ٹھیک ہے, سی وی شارٹ لسٹ کرنے سے پہلے آپ ان کی سی ویز منگوائیں گے. سو سی وی شارٹ لسٹ کرنا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سی ویز ان سے منگوائی کب ہے, یا انٹرویو ایکچولی کرنا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان کو انٹرویوز کا اسکیجول دیا ہے. ٹھیک ہے, سو بالکل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے انٹرویوز کنڈکٹ کرنے ہیں, سو انٹرویوز کی کنڈکشن ڈیپینڈ کرتی ہے, از ڈیپینڈنٹ آن دی اسکیجولڈ اپوائنٹمنٹس, کہ اپوائنٹمنٹس کب اسکیجول ہیں اور کتنے لوگوں کی ہیں. اپوائنٹمنٹ اسکیجول جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے انٹرویو فارم کب ڈیزائن کیا ہے. ٹھیک ہے, کتنے لوگوں کی آپ نے سیریز منگوائی ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح آپ کے پاس انٹرویو کنڈکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ ریزلٹس آتے ہیں. اسی طرح یہ ریزلٹ آنا از آلسو ڈیپینڈنٹ آن کلیکشن آف رپورٹس اینڈ ریویوئنگ آف رپورٹس, جو کہ اس میں سمرائز ہو رہا ہے. سو اس ٹائپ کی ڈپینڈنسیز کو شو کرنے کے لیے, ان ٹاسکس کو شو کرنے کے لیے, ان کے ریلیشن شپ کو شو کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ اسپیشل سافٹ ویئرز موجود ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں. جس طرح پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا کہ گینٹ چارٹ کو بنانے کے لیے ہمارے پاس اسپیشل سافٹ ویئر مائکروسافٹ ایکسل کے طور پر موجود ہے, ون ایگزامپل ہے. اسی طرح نیٹ ورک ڈائیگرامس کو شو کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹولز موجود ہیں. اس کے علاوہ جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہم نے بات کی تھی, دیٹ واز پریلیمنری بجٹ. آپ انیشلی بجٹ اسپیسیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ نے پوری فائنینشیل کاسٹ اور بینیفٹ انالیسز اس پائن ویلی فرنیچر کے پروجیکٹ کے لیے کر دیا, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے لکھا کہ کیا ٹاسک ہو سکتا ہے اور اس کی کاسٹ کیا ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ بلڈ نیو سسٹم کی بات کرتے ہیں تو بلڈ نیو سسٹم کی کاسٹ جو ہے وہ پہلے سال میں دیکھا جائے, دوسرے سال میں دیکھا جائے, ٹوٹل دیکھا جائے, سو یہ ساری ویلیوز یہاں پہ لکھی ہیں. ٹھیک ہے, سو لیٹ سے $85,000 جو ہے وہ اس کی نئے سسٹم کی بنانے کی کاسٹ ہے. اگر اس پہ ڈسکاؤنٹ بھی ہے, لیٹ سے وہ کمپنی جو ہے وہ آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ آفر کر رہی ہے, لیٹ سے کوئی اور ایگزسٹنگ سسٹم کو اگر آپ انہینس کر رہے ہیں تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے. کسی ایگزسٹنگ ہارڈ ویئر کو یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی کاسٹ جو ہے وہ بھی اس میں شامل کر, کسی نئے ہارڈ ویئر کو شامل کرنا ہے, کوئی ڈسکاؤنٹ اس میں شامل ہے, کوئی ٹیکسز اس پر شامل ہے. یہ ساری چیزیں اس میں پریلیمنری بجٹ میں آئیڈینٹیفائی کر دی جاتی ہیں. ویسے تو ڈیٹیل بجٹ میں آپ ہر ایک چیز کی ڈیٹیل دیں گے, لیکن انیشلی براڈلی اوور آل کتنا خرچہ آئے گا وہ ایک آپ بجٹ اسپیسیفائی کر لیتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ مائکروسافٹ ایکسل کی ایک اسپریڈ شیٹ کو یوز کر سکتے ہیں. لیٹ اس ناؤ پروسیڈ ٹورڈز دی سمری آف ٹوڈیز لیکچر. آج کے لیکچر میں ہم نے پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ چیزوں کو دیکھا, اور ہم نے دیکھا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ اٹ سیلف جو ہے وہ 4 ڈفرینٹ فیزز میں ڈیوائیڈڈ ہے, جس میں پروجیکٹ انیشیشن ہے, پروجیکٹ پلاننگ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک پروجیکٹ مینیجر کو کیا اسکلز جو ہے وہ ریکوائرڈ ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انیشیل بجٹنگ کے لیے آپ کو سرٹن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایکسل شیٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ انیشیل بجٹنگ بھی کرتے ہیں, آپ ٹائم لائنز بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, گینٹ چارٹس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھی. انشاءاللہ in our next lecture we will talk about the remaining 2 phases of the project management, that is project execution and project close down. We will also see that how the critical parts like Gantt charts and network diagrams can further be used to complete or to formally manage a project. And lastly, we'll talk about the other software tools that are available for better project management. So this ends our lecture here. I hope you enjoyed today's lecture. I'll see you with more detail. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.